कौन पढ़ेगा? जी पढ़े कोई। और ये रिकॉर्डिंग पे भी लगा ले कोई। जी उस्ताद जी, मैं रिकॉर्डिंग के लगा दी। जी पढ़े। कोई भी पढ़े। कोई नहीं वाला। जी उस्ताद जी, मैं पढ़ लूँ। जी जी शाबाश पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद। बाब मा जाअ फी सलाति खल्फ अस्सफ़्फ़ि वहदह। बिही क़ाल हद्दसना हन्नाद क़ाल हद्दसना अबुल अहवस عن حسين عن هلال بن يساف قال أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة فقام بي على شيخ يقال له وابصة بن معبد من بني أسد فقال زياد بند ہو گیا تھا مائک. آواز जी آ رہی ہے؟ शाबाश जी। جی. जी जी आ रही فقال है, زياد आपकी आवाज अब आ रही है। قال حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال وفي الباب عن علي بن شيبان وابن عباس. قال أبو عيسى حديث وابصة حديث حسن. وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده فقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده. وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيضا، قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد. منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع. وروى حديث حسين تھوڑا اوپر کریں عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أبي الأحوص. تھوڑا اوپر کر لیں سائی. عن زياد بن أبي الجعد عن جزاك الله. وابصة. وفي حديث حسين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابصة. واختلف أهل الحديث في هذا فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة أصح. وقال بعضهم حديث حسين عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد أصح. शाबाश माशाल्लाह। जी سائی تھوڑا اوپر کریں. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. سائی تھوڑا اوپر کریں. جی صحیح. قال ابو عیسیٰ
وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة، لأنه روي من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول إذا صلى خلف الصف وحده فإنه يعيد. शाबाश माशाल्लाह। जी, ये बाब है बाबू माजा फी सलाती खल्फ सफ़ वाहदा। ये बाब है उस नमाज के बारे में कि आदमी सफ के पीछे अकेले नमाज पढ़े, यानी सफ पुर हो या न पुर हो, एक आदमी सफ में अकेला खड़ा है, उसके साथ कोई और खड़ा नहीं है। तो ये अगर थोड़ा सा नीचे कर दें तो ये बाब इस बारे में है। तो अब इस हवाले से जो पहली हदीस है, तो जियाद बिन अबिलजाद कहते हैं, हिलाल बिन यसाफ कहते हैं कि अखज़ जियाद बिन अबिलजाद बियदी, कि जियाद बिन अबिलजाद ने मेरा हाथ पकड़ा, व नहनु बिर्रिक्का, हम रिक्का एक शहर है उसमें थे। फ़क़ाम अबी अला शेखिन, तो मुझे एक ऐसे शेख के पास लेकर गए, युकाल लहू वाबिसा बिन माबद, जिनका नाम था वाबिसा बिन माबद, और वो बनु असद से थे। तो जियाद ने मुझे कहा कि हद्दसनी हाद शेख, कि इस शेख ने मुझे ये हदीस बयान की है, अन रजुलन सल्ला खल्फ अस्सफ़ वाहदा, कि एक आदमी ने सफ के पीछे अकेले नमाज पढ़ी, वह शेख यसमो, वो शेख भी सुन रहे थे। यानी वो बता रहे थे कि इस शेख ने ये हदीस मुझे बयान की, और वो हदीस खुद बयान कर रहे थे, वो शेख सुन रहे थे। फ़अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युईद अस्सलाह, तो नबी अलैहि सलाम ने उन्हें नमाज लौटाने का हुक्म दिया। क़ाल व फिल बाब अन अली इब्न शहबान व इब्न अब्बास, इमाम तिरमिजी कहते हैं कि वाबिसा की हदीस समझा है अयुसल्लि रजुलु, कि आदमी नमाज पढ़े सफ के पीछे वाहदहु अकेला। वक़ाल, और वो कहते युईदु, लौटाएगा, इज़ा सल्ला खल्फ सफ़ वाहदा, जब आदमी सफ के पीछे अकेले नमाज पढ़े। और यही अहमद इसहाक का कौल है। वक़द क़ाल कौम मिन आल इल्म, लेकिन आल इल्म की एक कौम ने यह फरमाया है, युज्ज़िउ, के नमाज जायज़ है, इज़ा सल्ला, जब नमाज पढ़े सफ के पीछे अकेला। यही सुफियान सोरी, इब्ने मुबारक, शाफी का कौल है। वक़द ज़हब कौम मिन आल कूफा, तीसरा मज़हब के आल कूफा की एक कौम या कुछ लोग इस तरफ गए हैं, वाबिसा बिन माबद की तरफ, वो भी। और उन्होंने कहा मन सल्ला खल्फ सफ़ वाहदा, नहीं, इसको इनको पिछले मज़हब के साथ मिला रहे हैं कि मन सल्ला खल्फ सफ़ वाहदा, कि जो सफ़ के पीछे अकेले नमाज पढ़े तो लौटाएंगे। उसमें हम्माद बिन अबी सुलेमान है, इब्ने अबी लैला है, और इमाम वकी है। अब उसके बाद वो फरमाते हैं कि इस हुसैन वाली हदीस को हिलाल बिन यसाफ से गैर वाहिदिन, बहुत सारे हजरात रिवायत कर रहे हैं, जैसे अबुल अहवज की रिवायत है। यानी कैसे? अन जियाद बिन अबिलजाद अन वाबिसा। और हुसैन की हदीस में ऐसी चीज है जो दलालत कर रही है कि हिलाल को कद अदरक वाबिसा, उनकी मुलाकात वाबिसा से हो चुकी है। जाहिर वो कह रहे उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ा और उनके पास लेकर गए, तो इसका यही मतलब है। वख्तलफ आलुल हदीस फिहाजा, लेकिन मुहद्दिसीन का इस बारे में इख्तिलाफ है। बाज कहते हैं कि अमर बिन मुर्रा अन हिलाल इब्न यसाफ अन अमर इब्न राशिद अन वाबिसा असा, यानी वो जियाद की बजाय अमर का वास्ता लाते हैं। वकाल बाजुम, बाज कहते हैं कि हदीस हुसैन अन हिलाल इब्न यसाफ अन जियाद बिसा बिन माबद असा, तो गोया कि हिलाल बिन यसाफ और वाबिसा के दरमियान किसका वास्ता है? जियाद का वास्ता है या अमर बिन राशिद का? तो दोनों सनदे हैं। तो बाज उसको सही कह रहे हैं, और बाज जो है वो इस हदीस को क्या कर रहे हैं। जी, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है जी उस्ताद की बीच में आवाज।
جی باری یہ فختلف اہل الحدیث فی حاضہ، یہ والا اس میں آواز آئی تھی. جی. اب امام ترمیزی کہتے ہیں وہاز آئندی ایسا ہو کہ یہ والی سند جو ہے نا یہ مرزا ایک زیادہ صحیح ہے عمر بن مرہ کی بنسبت، یعنی وہ زیاد والی. لأنه روی من غیر حدیث ہلال ابن یساف، کیونکہ بہت سارے لوگ ہلال بن یساف والی حدیث کی طرح روایت کر رہے ہیں ان زیاد ابن ابی الجعد ان وابسہ بن معبد. اب اس کے بعد انہوں نے دوسری حدیث بھی ذکر کر دی جو عمر بن راشد والی ہے کہ ان رجلا صلی خلف الصف وحدہ، کہ ایک آدمی نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی. فامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یعید الصلاۃ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز لوٹانے کا حکم دیا. اب امام ترمذی آگے کہتے ہیں میں نے جارود سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے وکی سے سنا، وہ کہتے ہیں جب آدمی صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھے فإنه یعید، تو وہ اسے لوٹائے گا. دیکھو اس میں صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا، تو امام احمد بن حنبل اور دوسرے جس طرح امام ترمذی نے نام لیا امام اسحاق ہو گئے، اور آل کوفہ میں سے امام وکی ہو گئے، وہ کہتے ہیں اگر آدمی صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، ان کی نماز جو ہے نا وہ نہیں ہوگی، تو وہ دوبارہ نماز جو ہے وہ کیا کریں گے، وہ گئے کہ لوٹائیں گے. اور ان کی دلیل یہ جو عمر بن مرہ والی حدیث ہے جو حضرت وابسہ سے مروی ہے، تو وہ ان کی دلیل یہ حدیث ہے. اس میں اس یعنی اس شخص کا ذکر نہیں ہے، اور شرح نے بھی اس کو متعین نہیں کیا کہ وہ کون سا شخص تھا، لیکن بہرحال اتنی بات ہے کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام نے ان کو دوبارہ نماز لوٹانے کا حکم دیا. لیکن جو احناف ہے ان کے ہاں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مکروہ تحریمی ہے. یعنی مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی دوبارہ نہیں لوٹاتا تو نماز اس کی ہو گئی ہے، لیکن اس کو لوٹانا واجب ہے. جب کوئی نماز مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا ہو جائے تو فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن اس کا اعادہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو دوبارہ بغیر مکروہ تحریمی کے پڑھے، تو لہذا نماز تو ہو جائے گی لیکن اعادہ واجب ہوگا. لیکن اگر کوئی آدمی اعادہ نہیں کرتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، اس نے نماز پڑھی ہے. احناف کی دلیل اس حوالے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو بخاری شریف وغیرہ میں آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں ایسے وقت میں پہنچا جب آپ علیہ السلام رکوع میں تھے، تو میں نے ابھی صف میں پہنچا نہیں تھا، میں نے وہیں سے نیت باندھ لی اور نیت باندھ کر میں نماز میں کیا ہو گیا، شامل ہو گیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہیں سے نیت باندھ کر میں نماز میں شامل ہو گیا، اور اس طرح رکوع میں چلتے چلتے میں صف کی طرف آ گیا. تو بعد میں جب میں نے آپ علیہ صلاۃ والسلام کو یہ بتایا تو آپ علیہ صلاۃ والسلام نے مجھے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ زادک اللہ حرصا، اللہ آپ کا یہ شوق مزید اس میں اضافہ کرے، ولا تعود، لیکن دوبارہ ایسا نہیں کرنا. کیونکہ وہ اکیلے انہوں نے نماز شروع کر دی، تو فرمایا دوبارہ ایسا نہیں کرنا. تو احناف اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر نماز فاسد ہوتی تو آپ علیہ صلاۃ والسلام ان کو لوٹانے کا حکم دیتے. اب یہ بات کہ اس صحابی کو کیوں کہا، تو اس کا جواب بعض شرح نے یہ دیا ہے کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام کے بعض احکامات تنبیہ کے طور پر بھی ہوتے تھے کہ شاید انہوں نے سستی کی ہوگی، وہ آگے صف میں جگہ ہوگی وہ پھر بھی نہیں آئے ہوں گے، یا ان کی عادت ایسی ہوگی. تو بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل حکم سے تھوڑا سا تغلیظ والا یعنی شدت والا حکم دیتے تھے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ آدمی دوبارہ ایسا نہ کرے. جیسے بعض روایت میں آتا ہے مشکات شریف میں کہ ایک آدمی نے نا نماز پڑھی تو اس کا کپڑا یہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا. تو آپ علیہ صلاح والسلام نے فرمایا جا کر دوبارہ وضو کرو، دوبارہ وضو کر کے پھر نماز پڑھو. اب ظاہر ہے اس سے نماز تو نہیں ٹوٹی، لیکن مقصد ان کی اس عادت پر ذرا تنبیہ تھی. تو آپ کے کچھ احکامات، چونکہ آپ مربی بھی تھے، صرف آپ مفتی نہیں تھے یا صرف آپ شارع نہیں تھے، آپ مربی بھی تھے. تو تربیت کے لیے ظاہر ہے جو ایک پیر ہوتا ہے، جو ایک شیخ ہوتا ہے، وہ تربیت کے لیے بسا اوقات اصل جرم سے بڑی سزا دے دیتا ہے تاکہ اس کو یہ یاد رہے. تو یہ بھی ایک چلتا رہتا تھا آپ علیہ صلاۃ والسلام کے احکامات میں، تو اس لیے شاید اسی طرح سے آپ نے دیا ہو. تو یہ جو ہمارے بر صغیر میں جو ہمارے مفتیان کرام ہیں، یہ بھی شروع میں، ابھی تو خیر یہ والی ختم ہو گئی کہ ایک مفتی یا ایک عالم وہ لوگوں کا مربی بھی ہوتا تھا. لیکن آج سے آپ 200 سال پہلے جائیں، 150 سال پہلے جائیں، تو ایک عالم ایسی مرجعیت رکھتا تھا کہ وہ لوگوں کا ویسے بھی بڑا ہوتا تھا. جو ایک ان کا قبائلی سسٹم تھا، جو ان کا ایک خاندانی سسٹم تھا، اس میں بھی وہ بڑا ہوتا تھا. تو پھر وہ عالم ایسے مسائل بتاتا تھا جو ایز اے مربی بتاتا تھا.
اب وہ مسائل ہماری کتابوں میں مدون ہو گئے، یعنی یہ وہ بہت باریک بات ہے، اور اس کی طرف مولانا زاہد صاحب ہے نا جامعہ امدادیہ والے، انہوں نے اپنے ایک مضمون میں باقاعدہ اس پر بڑی تفصیلی لکھا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ بسا اوقات اس طرح سے یعنی بتایا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان علماء کے فتووں میں اس چیز کو الگ کرنا بہت ضروری ہے کہ کون سے مسائل ایز اے مربی بتائے گئے تھے اور کون سے مسائل ایز اے مفتی بتائے گئے تھے. تو انہوں نے پھر مفتیان کرام سے ایک ریکویسٹ کی، یا ایک انہوں نے گویا کہ ایک توجہ دلائی کہ مفتی خود کو مربی نہ بنائے. بھائی اگر آپ مربی ہیں تو پھر مربی بنے، لیکن جب آپ مفتی ہو تو پھر اس وجہ سے کہ بھائی اگر میں اس کو صحیح مسئلہ بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے وہ اس حد سے پھر آگے کراس کر جائے، یا ہو سکتا ہے وہ نماز میں سستی کرنے لگ جائے. جیسے ابھی کئی مرتبہ مسائل گزر جاتے ہیں تو آپ میں سے کوئی پوچھتا ہے یہ مستحب ہے یہ حکم، ہم تو اس کو بڑا ضروری سمجھ رہے تھے، یا یہ سنت ہے صرف. تو اگر مفتی یہ ڈر اس کو لاحق ہو جائے کہ اگر میں اس کو اصلی مسئلہ بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے یہ لوگ پھر نا اس کی اتنی اہمیت نہ سمجھے، تو انہیں کئی اس طرح سے مسائل میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اس لیے مفتی ایز ایٹ جیسا مسئلہ ہے وہ بتائے، آگے عوام عمل کرتی ہے، اس کو ہلکا سمجھتی ہے، حدود کراس کرتی ہے، یہ ان کا میٹر ہے. کیونکہ اس طرح سے جو جو صحیح شریعت والا حکم ہے نا، وہ بسا اوقات چھپ جاتا ہے اس تربیت والے پہلو سے، وہ چھپ جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. تو ہمارے شریعت میں بہت سارے، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے مسائل ایز اے مربی ہی ہمیں بتائے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی ایک اہل علم کو ایک ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام نے ایز اے مربی ان کو لوٹانے کا حکم دیا گیا ہو، ورنہ اصل میں نماز لوٹانے کا حکم نہیں تھا. ایک تو یہ. دوسرا یہاں یہ کہ آج کل کی اس صف میں پیچھے جگہ نہیں ہے، آگے جگہ نہیں ہے. تو پرانے فقہا تو لگتے تھے کہ یا تو انتظار کرے یا پھر کسی کو صف کے آگے سے کھینچ کر پیچھے کی طرف لے. لیکن آج کل لوگ لائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ لڑ پڑے کہ بھائی مجھے کیوں کھینچ رہے ہو. تو اس لیے علماء یہی کہتے ہیں کہ بھائی وہ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھے اس امید پر کہ کوئی آ جائے گا، اور اگر کوئی نہیں بھی آیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی آئے گا، اور آگے سے کسی کو نہ کھینچے کہ اس طرح سے نہ ہو جائے. لیکن بعض علماء ایک اور اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس مسئلے کی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، تو اس لیے فی الحال اس کو چھوڑ دے، اس کی بھی سمجھ نہیں ہے تاکہ لوگ غلط مفہوم نہ نکالے. جیسے مثلا کئی علماء کہتے ہیں کہ بھائی جو امام ہوتا ہے وہ روایت حفظ کے علاوہ دوسری قراتوں میں نہ پڑھے، کیونکہ لوگوں کو قرات کے حوالے سے علم ہی نہیں ہے. وہ کہیں گے شاید قرآن غلط پڑھ رہا ہے. کچھ کہتے ہیں یہ نہ کرے، کچھ کہتے ہیں سجدہ نہ کرے فرض نمازوں میں، آیت سجدہ نہ تلاوت کرے، کیونکہ لوگوں کو آیت سجدہ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے لگے گا. لیکن بعد میں لوگوں کا اس کا پتہ چل جائے گا. تو مجھے ذاتی طور پر یہ چیز پسند ہے کہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. ایک آدمی کو تھوڑا سا کھینچے، ہو سکتا ہے وہ لڑ پڑے، لیکن بعد میں تو سب مسجد والوں کو پتہ چل جائے گا نا کہ اکیلے. اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے پھر ایسے آدمی کو پھر تھوڑا اگر وہ سنائے بھی تو پھر اس کو شاید ایسے در کے ساتھ سننا بھی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ اسے زیادہ لڑ پڑے. اور ماحول ہر اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہے، تو ہر اعتبار سے جو بھی ایک سچویشن ہو اس میں کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے. سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ پڑھیں پھر آگے. تو جی آگے والے کو تو کھینچ لیا پیچھے، ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ وہ کہیں لڑ نہ پڑے. اب آگے والے کی جگہ خالی ہوگی، اس کی جگہ کون پورا کرے گا؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ رائج ہے کہ بس جو جہاں کھڑا ہے اس نے وہ ہلنا نہیں ہے. یعنی عرب میں تو جب ہم جاتے ہیں تو وہاں تو باقاعدہ وہ یعنی نیت کرنے کے بعد آگے جگہ خالی ہو گئے تو وہ آگے کی جگہ فل کر دیتے ہیں. اس سے آگے تین تین چار چار صفحہ بھی وہ نماز میں ہی چلتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں تو اگر کسی کو کھینچ لیا ایک تو، اور جیسے آپ نے فرمایا وہ لڑ پڑے گا، پھر اس کی جگہ جو خالی ہوگی وہ کیسے فل ہوگی؟ دیکھو وہ جگہ خالی رہ گئی اس پر اتنا برا اثر نہیں پڑتا نا، یعنی اس سے ٹھیک ہے وہ صف میں خالی جگہ رہ گئی اس کا ایک ہے، لیکن ایک آدمی کی نماز کا مسئلہ ہے نا. تو اس لیے یہ ذرا زیادہ ضروری ہے نا الاہم فالاہم کے اعتبار سے. لیکن میں نے بتا دیا کہ یہ ایسا نہیں کہ بس اس پر عمل ہی شروع کر دیا جائے. بہرحال میٹر ٹو میٹر دیکھنا چاہیے، اور یہ اصل امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن بہرحال
اس میں لوگوں کو کم از کم یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے کہ صف کے پیچھے اکیلے نہیں کھڑا ہونا۔ جی آگے پڑھیں۔ باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قالوا إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. شاباش ماشاءاللہ۔ یہ باب ہے، باب ما جاء فی الرجل یصلی ومعه رجل، کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک آدمی ہے، یعنی ایک امام ہے ایک مقتدی، تو اب کیسے صف بنائیں؟ تو قریب حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں صلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی، فقمت عن یساری، میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براسی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے سر سے پکڑا، من ورائی اپنے پیچھے سے، فجعلنی عن یمینی، اور مجھے اپنی دائیں طرف کر دیا۔ وفی الباب عن انس قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے، اور عمل اسی پر ہے اہل علم کیا نبی علیہ السلام کے صحابہ اور بعد والے، وہ کہتے ہیں اذا کان الرجل مع الامام، جب ایک آدمی امام کے ساتھ ہو، یقوم عن یمین الامام، تو وہ امام کے ساتھ دائیں طرف کھڑا ہو جائے۔ دیکھو اکیلے کھڑے ہونے کی وجہ سے یہ حکم ہے کہ جب ایک امام ہو تو وہ ایک مقتدی ہو تو وہ امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے، پیچھے اکیلے کھڑے نہ ہو۔ اب امام کے بالکل سیدھ میں کھڑا ہو جائے، لیکن ظاہر اس کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ وہ امام سے آگے نہ بڑھ جائے، اور امام سے آگے بڑھنے کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کسی کے پاؤں بھی تو لمبے ہو سکتے ہیں نا، تو آگے اور پیچھے کا اندازہ اس سے لگایا جائے گا کہ دونوں کی ایڑیاں بالکل ایک خط پر ہو، تو اس لیے احتیاطاً فقہا کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا اپنی ایڑی پیچھے کر لیں امام سے، اور کم از کم ایک قدم آگے کھڑا ہو جائے، یعنی ایک قدم سے مراد یہ کہ جہاں امام کی ایڑی ہے تو وہاں وہ اپنی انگلیاں رکھیں، اس خط پر اپنی انگلیاں رکھیں، تاکہ کہیں نماز میں جو حرکت ہے اس میں آگے نہ بڑھے، کیونکہ امام سے تھوڑا سا بھی آگے بڑھے گا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو ایک تو یہ، دوسرا اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، یہ شاید بخاری میں آپ کے پاس آئی ہوگی، یہ امام بخاری اس کو بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر کتاب الصلاۃ میں اور جگہوں پر۔ تو وہ انہوں نے ایک رات حضرت میمونہ کے گھر میں گزاری تھی، حضرت میمونہ جو تھی وہ ان کی خالہ تھی، یعنی جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، ام الفضل، یہ ان کی ہمشیرہ تھی، اور حضرت میمونہ کی، اور حضرت میمونہ سے جو نکاح ہوا اس میں بھی بنیادی طور پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس چینل سے، اس تعارف سے نکاح ہوا تھا۔ تو اب وہ حضرت ابن عباس کا آپ شوق علم دیکھیں کہ انہوں نے باقاعدہ ایک رات اپنی خالہ کے گھر گزاری کہ میں یہ دیکھوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو کیا کرتے ہیں، آپ کے رات کے کیا معمولات ہوتے ہیں۔ تو بڑی تفصیلات اس میں آتی ہیں، آگے بھی کچھ حدیثیں آ جائیں گی کہ تکیہ ایک تھا تو اس پر ہم کیسے سوئے، اور کس طرح سے آپ علیہ السلام رات کو اٹھے پھر سوئے پھر اٹھے، تو وہ پورا معمول انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام نے نیت باندھی تو یہ بعد میں آ کر کھڑے ہو گئے، تو پھر آپ علیہ السلام نے انہیں کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کر دیا۔ تو اس حدیث سے علماء نے ایک اور مسئلہ نکالا ہے کہ اگر ایک آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی کوئی آدمی شریک ہو سکتا ہے، تو وہ بعد میں بھی مقتدی کی نیت کر سکتا ہے، یعنی شروع سے امام کی نیت ہونا ضروری نہیں ہے، درمیان میں بھی امامت کی نیت ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ایک آدمی نے اکیلے نماز شروع کی ہے لیکن ساتھ کوئی آدمی کھڑا ہو گیا اس کی اقتدا کرنے لگا، تو وہ اسی وقت بھی امامت کی نیت کر سکتا ہے۔ اور چونکہ آپ علیہ صلاح السلام رات کو ظاہر نوافل پڑھ رہے تھے تو نوافل کی بھی جماعت ٹھیک ہے، لیکن اس میں فقہ نے لکھا کہ تدائی نہ ہو، یعنی اس کی باقاعدہ عادت نہ ہو، یا تدائی کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو دعوت نہ ہو، کیونکہ نفل ایک انفرادی عبادت ہے، اور شریعت کا مزاج نوافل میں یہ ہے کہ اس کو چھپا کے کیا جائے اور کسی کو نہ بتایا جائے، تو اس لیے، لیکن بہرحال کبھی کبھار اگر نفلوں کی جماعت ہو جائے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ جی پڑھیں آگے۔ باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا
وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وأنس بن مالك. قال أبو عيسى: وحديث سمرة حديث غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمه والأسود، فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم من قبل حفظه. शाबाश माशाल्लाह। तो ये बाब है, बाबू माजा फिर रजुली, कि ये बाब है उस आदमी के बारे में युसल्ली मार रजुलैन, जो दो आदमियों के साथ नमाज पढ़ता है। यानी एक आदमी इमाम है और पीछे दो मुक्तदी है, तो कैसे खड़े होंगे। तो समूरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहि सलातो सलाम ने हमें हुक्म फरमाया, इज़ा कुन्ना सलासा, कि जब हम तीन आदमी हों, तो फरमाया अन यतक़द्दमना अहदुना, कि हम में से कोई एक आगे बढ़ जाए। यानी तीन आदमी हो तो एक आगे बढ़ जाए और पीछे दो मुक्तदी जो है ना वो साथ खड़े हो जाए। इसको अगर थोड़ा सा ऊपर फरमा ले तो आगे फरमाते हैं, वो फिलबाब अन इब्न मसूद व जाबिर अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि समूरा वाली हदीस हदीस गरीब है, और अमल इसी पर आल इल्म किया कि जब तीन हो तो दो आदमी खड़े होंगे खल्फ अल इमाम, इमाम के पीछे। लेकिन हजरत इब्ने मसूद से मरवी है कि उन्होंने अलकमा और असवद को नमाज पढ़ाई, फ़ाक़ा मादुमा यमीनी, एक को दाई तरफ खड़ा किया, वल आखर व यसारी, और दूसरे को बाई तरफ, और वो उनको नबी अलैहि सलाम से रिवायत करने लगे। तो आगे वो कहते हैं कि बाज़ लोग इस्माइल बिन मुस्लिम में उनके हाफजे के कबील से बात कर रहे हैं। तो देखो तकरीबन इस बात पर आइमा अरबा का इत्तिफाक है कि जब तीन मुक्तदी हों तो इमाम आगे खड़ा होगा, बाकी दो मुक्तदी पीछे खड़े होंगे। लेकिन हजरत इब्ने मसूद का ये अमल भी मनकूल है कि उन्होंने दो मुक्तदियों को दाएं और बाएं खड़ा कर दिया। तो इसको फुकहा जो है वो हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शवाज में शुमार करते हैं। फुकहा में ना तीन साहबा के हवाले से तीन जुमले मशहूर हैं कि हजरत इब्ने मसूद के शुजूज से बचा करें, और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के शदाइद से बचा करें, कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो मामलात में हद से ज़्यादा सख्ती करते हैं और शिद्दत इख्तियार करते हैं, तो उनके शदाइद से बचा करें। और हज़रत इब्ने अब्बास के तवस्सुआत से बचा करें, क्योंकि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कई मामलात में हद से ज़्यादा तवस्सु इख्तियार करते थे। तो वो कहते थे शुजूज़ इब्ने मसूद, Ban ka? Kebida. जी Khulusa. शुजूज इब्ने मसूद, और Khulusa to. शदाइद इब्ने उमर, और तीसरे नंबर पर क्या, तवस्सुआत इब्ने अब्बास, इनसे बचें। और हमारे ये जो गैर मुक़ल्लिद हजरात हैं, आगे रफ़ायदैन में मसला आएगा, वो रफ़ायदैन भी चूंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अदम रफ़ा रफ़ा ना करना, वो उस मसले को भी हज़रत इब्ने मसूद के शवाज में डालते हैं। लेकिन बहरहाल वो उसको फिर हम उस मौके पर बात करते हैं कि वो क्यों शवाज में से नहीं है। हज़रत इब्ने मसूद से दो तीन मसले ऐसे जो शवाज में शुमार होते हैं। एक ये वाला मसला, दूसरा रुकू में हाथ कैसे बांधने हैं, कैसे रखने हैं, तो हम तो घुटनों पर रखते हैं। हज़रत इब्ने मसूद से मरवी है कि दोनों हाथों को अपने दोनों रानों के दरमियान रखा जाए और दोनों को मिला कर रखा जाए। नहीं, जब बच्चों को मास्टर मारते हैं तो फिर कैसे रखते हैं, खासतौर पर जब सर्दी होती है तो वो नीचे झुक कर अपने दोनों रानों के दरमियान रख लेते हैं, उसको हिलाते रहते हैं, तो ये इस तरह से रखें। तो वो इस तरह से रुकू करने के कायल है, वो आएगा वो आगे भी। और इसी तरह एक दो और मसले भी हैं हज़रत इब्ने मसूद के जिनको वो शुजूज में शुमार करते हैं। लेकिन बहरहाल जी आवाज़ आ रही है। तो ये गोया कि हज़रत इब्ने मसूद के शवाज में ये लोग शुमार करते हैं। तो ये भी हज़रत इब्ने मसूद के शुजूज में से, ठीक है। बाकी हज़रत इब्ने मसूद के इन शुजूज का एक इजमाली जवाब ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला ज़ाहिर है बहुत बड़े फुकहा में से थे और अकाबिर साहबा में शुमार होते थे। तो ऐसा लगता है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज उन आमाल को भी अपने शागिर्दों को बताया करते थे जो फुकहा के यहाँ मनसूख थे, यानी जो साहबा भी उनको मनसूख समझ रहे थे, उसको मुकम्मल मनसूख नहीं समझते थे कि नहीं, जवाज के दर्जे में ये अब भी बाकी है।
تو اس لیے وہ ان کو کبھی کبھار اس کی پریکٹس کروایا کرتے تھے، اس کا عمل کروایا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ انہیں مسئلے کا علم نہیں تھا یا وہ اس طرح سے تھے، تو وہ اس وجہ سے کبھی کبھار اپنے شاگردوں کو یہ کروایا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال وہ گویا کہ اس طرح سے فقہا نے ان کو شواذ میں شمار کیے ہیں۔ جی پڑھیں آگے۔ یہ باب علقمہ ما اور جاء. اسود جو ہے نا، حضرت علقمہ اور اسود یہ حضرت عبداللہ، یہ دیکھو یہ جو لڑی ہے نا، ہمارے جو فقہ حنفی ہے نا، وہ اس کا 90% حضرت عبداللہ بن مسعود تک جاتا ہے اور اس سند سے ہمارے پاس آیا ہے۔ اور یہ جو حضرت علقمہ ہے، جو حضرت اسود ہیں، یہ گویا کہ امام صاحب کے اساتذہ کی تیسری یا چوتھی پیڑھی میں آتے ہیں۔ اور علقمہ وہ آدمی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک مرتبہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے ساتھ رفع دین کے مسئلے پہ کوئی بات چیت ہوئی، تو اس وقت امام صاحب نے فرمایا کہ علقمہ جو ہے وہ تفقہ عبداللہ بن عمر سے بڑے ہوئے میرے نزدیک، یعنی علقمہ اتنے بڑے فقیہ تھے، اور امام اسود اتنے بڑے فقیہ تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان سے کوئی مسئلہ پوچھا، عراق والا آدمی تھا، تو انہوں نے کہا آپ کے ہاں اسود نہیں ہے، کیا آپ ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں؟ تو اتنے بڑے لوگ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو ایک نسل تیار کی، تو وہ بہت فقاہت میں بہت اعلیٰ مقام پہ تھے۔ تو اس لیے وہ ایک لڑی جو ہے نا فقہ میں بہت مشہور تھی، اور فقہ حنفی بھی زیادہ تر انہی سے مروی ہے۔ جی آگے۔ باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجال ونساء. قال حدثنا إسحاق الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلنصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده. قالوا إن الصبي لم يكن له صلاة وكان أنس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده وليس الأمر على ما ذهبوا إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه. فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه فلأقامه عن يمينه. وقد روي عن موسى بن أنس عن أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. وفي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليهم. شابش ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو یہ باب ہے، باب ماجا فر رجلی، کہ یہ باب ہے اس آدمی کے بارے میں کہ آدمی نماز پڑھے، ومعہ رجال و نساء، اور ان کے ساتھ مرد اور عورتیں دونوں ہوں، تو پھر صفیں کیسی بنائی جائیں گی؟ تھوڑا سا اگر نیچے کر لیں۔ تو اب اس بارے میں فرمایا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو دادی تھی حضرت ملیکہ، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کھانے کی دعوت کی، صنعت ہو جو انہوں نے بنایا تھا کھانا ان کے لیے، فاکل امین ہو، تو آپ علیہ السلام نے اس سے تناول فرمایا، ثم قال، پھر فرمایا قوموا، کھڑے ہو جاؤ، فلنصلی بکم، ہم تمہیں نماز پڑھاتے ہیں۔ قال انس، حضرت انس کہتے فقمت الی حسیر لنا، تو میں اپنی ہماری ایک چٹائی کے لیے کھڑا ہو گیا اس کو لینے کے لیے، قد اسود من طول ما لبس، جو زیادہ استعمال کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی، یعنی بہت زیادہ پرانی تھی، فنزعت بالماء، میں نے اس پر پانی کے چھینٹے مارے، فقام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام اس پر کھڑے ہو گئے، وصففت علیہ انا والیتیم وراء، تو میں نے بھی اس پر صف باندھا، میں اور ایک یتیم، ان کا چھوٹا بھائی تھا، ان کا نام یتیم تھا، تو میں وہ ہم ان کے پیچھے تھے، والعجوز من ورائنا،
اور وہ جو بوڑھی ہماری دادی تھی وہ ہمارے پیچھے تھی. تو یعنی اس طرح سے نبی علیہ السلام آگے، اور حضرت انس اور وہ یتیم جو چھوٹا لڑکا تھا وہ، اور پیچھے ان کی دادی تھی. فصلی بنا رکعتین، آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائی. ثم انصرف، پھر آپ لوٹ گئے یعنی چلے گئے. قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں کہ انس والی حدیث ہے یہ گویا کہ حسن صحیح ہے. اب اس کے بعد تھوڑا سا اگر ادھر کر دیں، اب امام ترمیزی جو ہے وہ فرما رہے کہ عمل اسی پر ہے اہل علم کیا کہ جب امام کے ساتھ رجل، ایک مرد اور ایک عورت، قام الرجل یمین الامام، آدمی دائیں طرف کھڑا ہوگا امام کے، والمرأة خلفہما، اور عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگی اکیلی. وقد احتج بعض الناس، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے فی اجازت الصلاۃ، نماز کے جائز ہونے میں، اذا کان الرجل، جب آدمی صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہو. کیسے استدلال کیا؟ قالوا، وہ کہتے ہیں ان الصبی لم یکن له صلاۃ، بچے کی تو نماز نہیں ہوتی، یعنی بچے پر تو ظاہر نماز فرض نہیں ہے. وکان انس، اور جو حضرت انس تھے تو وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے گویا کہ اکیلے کھڑے ہو گئے، تو وہ تو اکیلے کھڑے ہو گئے تو ان کی نماز تو ٹھیک تھی. تو ولی سلام علی ما ذهبوا الیہ، لیکن امام ترمذی اس استدلال کو رد کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ لأن نبی علیہ السلام اقاموا مال یتیم خلفہ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حضرت انس کو یتیم کے ساتھ پیچھے کھڑا کیا. فلولا ان النبی علیہ السلام جعل للیتیم صلاۃ، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس یتیم یعنی اس چھوٹے لڑکے کی نماز کو نہ سمجھتے کہ بھائی جیسے وہ نماز میں ہے ہی نہیں، لما اقام الیتیم معه، تو پھر یتیم کو ان کے ساتھ کھڑا نہ کرتے، یعنی حضرت انس کے ساتھ پھر کیا کرتے؟ ولا اقام و یمینی، حضرت انس کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے نا. یعنی اگر ان کی نماز ہی نہیں ہوتی تو گویا کہ وہ تو مائنس ہو گئے نا یتیم، تو پیچھے حضرت انس اکیلے رہ گئے. تو جب مرد اکیلا ہوتا ہے تو وہ تو امام کے ساتھ دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے نا، تو آپ علیہ السلام نے پھر انہیں کیوں پیچھے چھوڑ دیا؟ تو اس سے معلوم ہے کہ وہ یتیم کی نماز شمار ہو رہی تھی. اور آگے فرماتے کہ موسیٰ بن انس حضرت انس سے روایت کرتے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، فاقام و یمینی، تو نبی علیہ السلام نے ساتھ کھڑا کیا دائیں طرف. تو اس سے معلوم ہے جب ایک مقتدی ہوتا ہے وہ دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے. وہ فیاض الحدیث ہے کہ اس حدیث میں دلالت ہے کہ آپ نے وہ نفل نماز پڑھائی، اراد ادخال البرکت علیہم، آپ ان کے برکت دینا چاہ رہے تھے کہ آپ کے اس نماز سے گھر میں برکت آ جائے. دیکھو صفوں کی ترتیب یہی ہے کہ خاتون ہمیشہ پیچھے کھڑی ہوگی، ایون اگر ایک مرد اور ایک عورت نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب ایسی صورت میں بیوی اکیلے کھڑی ہوگی پیچھے، وہ ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، وہ ایک محاذات والا مسئلہ ہے، وہ آگے آئے گا. تو لہٰذا وہ اکیلی ہو یا اور خواتین ساتھ ہو یا مرد ہو باقی صرف ایک خاتون ہو وہ بھی پیچھے اکیلی کھڑی ہوگی. تو صفوں کی ترتیب یہی ہے، تو مردوں کی، پھر بچوں کی، پھر آگے خواتین کی، سب سے پیچھے خواتین کی کھڑی ہوگی. تو امام ترمذی نے یہ جو بعض حضرات کا استدلال ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے رد کیا ہے. ہاں، یہ حضرت انس کے عمل سے تو استدلال ٹھیک نہیں ہے، لیکن حضرت ملیکہ کے عمل سے استدلال ٹھیک ہے، جمہور کی یہ دلیل بن جاتی ہے. دیکھو اگر اکیلے صف میں مرد کی نماز ٹھیک نہیں ہوتی تو عورت کی بھی ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن عورت تو اکیلے نماز پڑھ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے ضرورت کے موقع پر جب کوئی اور ساتھ نہ ہو تو اکیلے پڑھ سکتے. دیکھو اس مسئلے میں بھی یہی ہے کہ اگر ہم حناف کے یہاں مکروہ تحریمی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اس وقت جب اگلی صف میں لوگ کھڑے ہوں یا پیچھے سے کوئی آنے کی امید ہو تب. تو لیکن اگر بندہ ہی ایک کو تو پھر ظاہر ہے کیا کرے. تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خاتون تو ایک ہی تھی، تو ضرورت کے موقع پر انہوں نے پڑھی، تو اس سے معلوم ہے ضرورت کے موقع پر مرد حضرات بھی کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی نماز ٹھیک ہی نہیں ہوتی، تو یہ دراصل یعنی استدلال اگر کرنا ہے تو حضرت ملیکہ کے عمل سے کرنا ہے، حضرت انس کے عمل سے نہیں کرنا. یہ مسئلہ اب سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی پڑھیں پھر آگے. باب من أحق بالإمامة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أوس بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرؤوهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة
فإن كانوا في السنة شابش. سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. قال محمود قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سنا. وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة. قال أبو عيسى وحديث أبي مسعود حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم. قالوا أحق الناس بالإمامة أقرؤوهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة. وقالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به. وكره بعضهم وقالوا السنة أن يصلي صاحب البيت. قال أحمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم يرى به بأسا إذا أذن له أن يصلي به. शाबाश माशाल्लाह। तो देखो ये बाब इस बारे में मन अहक्क बिल इमामा, कि इमामत का ज्यादा हकदार कौन है। तो हजरत अबू मसूद अंसारी फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया या उम्मुल कौम, लोगों को इमामत करवाएगा उहुम लि किताबिल्लाह, जो किताबुल्लाह को जिसने सबसे ज्यादा पढ़ा हो। फ़इन कानु फिल क़िराअति सवाउन, अगर कुरान पढ़ने में सारे बराबर हो, फ़आलमुहुम बिस्सुन्ना, तो जो सुन्नत का बड़ा आलिम हो। फ़इन कानु फि सुन्नति सवाउन, में सबसे बराबर हो। फ़अक़दमुहुम हिजरतन, तो जिसने हिजरत पहले की हो। फ़इन कानु फिल हिजरति सवाउन, अगर हिजरत में बराबर हो तो जिसकी उम्र ज्यादा है। फ़अकबरुहुम सिन्नन वला यउम्मु रजुलु, फिर फरमाया आदमी इमामत ना करवाए फी सुल्तान ही, किसी और आदमी की उस इख्तियार वाली जगह में। सुल्तान का मतलब होता है जिस आदमी का जहाँ कंट्रोल हो, जैसे किसी का ऑफिस है, किसी का घर है, तो उसके घर, उसके ऑफिस, या इवन किसी की मस्जिद है, उसका इमाम है, तो उसकी जगह पर वहाँ इमामत ना करवाए उसकी इजाज़त के बगैर। वला यजलिसु अला तकरीमती, और न बैठे उसकी उस इज़्ज़त वाली जगह पर, फी बैती, उसके घर में, इल्ला बिइज़्नी, मगर उसकी इजाज़त के साथ। तो महमूद कहते हैं कि इब्ने नुमैर की हदीस में अक़दमुहुम सिन्नन, तो अक़दमुहुम सिन्नन या अकबरुहुम सिन्नन। तो वफिल बाब, और इस बाब में हज़रत अबू सईद, अनस बिन मालिक, मालिक बिन हुवैरिस और अमर बिन सलीमा की रिवायात है। अब आगे इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि अबू मसूद वाली हदीस हसन है, और अमल इसी पर है। अहले इल्म क्या कि लोगों में इमामत का सबसे बड़ा हकदार किताबुल्लाह को पढ़ने वाला है, फिर सुन्नत का बड़ा आलिम है, और ये भी फरमाया कि साहिबुल मंजिल, घर वाला इमामत का हकदार है। और बाज़ कहते हैं कि जब घर वाला किसी और को इजाज़त दे फला बासा, तो कोई हर्ज नहीं है कि वो फिर नमाज पढ़ाए, और बाज़ ने फिर भी मकरूह समझा है। और वो कहते हैं सुन्नत ये है कि साहिबुल बैत, घर वाला ही नमाज पढ़ाए। और इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम का फरमान कि ला यउम्मुर रजुलु, कि आदमी इमामत ना करवाए फी सुल्तान ही, उसकी इख्तियार वाली जगह में, वला यजलिसु, ना बैठे उसकी इज़्ज़त वाली जगह में, उसके घर में, मगर उसकी इजाज़त से। अगर वो इजाज़त दे तो मुझे उम्मीद है अन्नल इज़्न फिल कुल्ली, कि सब में फिर इजाज़त ठीक है। वलम यरा बाई बासन, और उन्होंने कोई हर्ज नहीं समझी कि जब वो इजाज़त दे कि वो उसको नमाज पढ़ाए। देखो इमामत का हकदार कौन है। देखो इमामत दरअसल ये एक बहुत बड़ा मनसब है। दरअसल इसकी गोया कि दरअसल शक्ल यूं बनती है कि हम अल्लाह ताला से कुछ पेश करना चाहते हैं, तो अब किसी को हमने अपना वकील बनाया कि वो हमारी तरफ से अल्लाह ताला से बातें करे। जिस तरह नहीं, जब कोई अपनी एक हाजत लेकर जाते हैं किसी बड़े के पास, तो उनमें से एक आदमी ही मुतकल्लिम होता है, गुफ्तगू करता है। तो इमाम दरअसल सबका नुमाइंदा होता है, अल्लाह के सामने वो खड़ा होता है, वो बाकी सबकी नमाज भी पेश कर रहा होता है। तो इसलिए वो जैसे नमाज पढ़ते हैं तो बाकी लोग भी उसी तरह से नमाज पढ़ते हैं। तो इमामत इतना बड़ा मनसब है, तो जाहिर है अल्लाह के सामने ऐसे बंदे को पेश करना है जो हर एतबार से उन लोगों में आला हो ना। जैसे हम किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं, किसी को अपना नुमाइंदा बनाते हैं, तो ऐसे आदमी को बनाते हैं जो हर एतबार से बहुत परफेक्ट किस्म का हो। तो इसलिए इमामत की इन वजूहात की बुनियाद पर यह बहस चली है कि बड़ा हकदार कौन सा है। और ये बहस बाकायदा नबी अलैहि सलातो सलाम के ज़माने में भी थी।
تو اب آپ علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے بڑا قاری ہو، پھر جو سنت کا بڑا عالم ہو، پھر جو ہجرت میں قدیم ہو، پھر جس کی عمر بڑی ہو۔ اب ہجرت والا مسئلہ تو ختم ہو گیا، ظاہر ہے ہجرت تو اب نہیں رہی، تو تین رہ گئی کہ سب سے بڑا قاری ہو، اور سنت کا بڑا عالم ہو، اور عمر میں بڑے ہو۔ عمر میں بڑا تو ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ اب دو رہ گئے، ایک جو سب سے بڑا قاری ہو، دوسرا جو سب سے بڑا عالم ہو۔ اب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سب سے بڑا قاری اس زمانے میں مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو قرآن پاک پڑھتا تھا، تو قاری قرآن صرف اس کو نہیں کہتے تھے جس کو قرآن زیادہ پڑھنا آتا تھا، بلکہ جس کو قرآن کی تفسیر اور اس کے معنی وہ بھی سب سے زیادہ آتے تھے، تو گویا کہ وہ قرات پلس علم تھا۔ پھر جو سنت کا یعنی حدیث کا بڑا عالم ہو، ظاہر ہے اس کو ایج حاصل ہو گیا نا، جس کو قرآن بھی زیادہ آتا ہے اور اس کی تفسیر بھی زیادہ آتی ہے، دوسرے کو صرف حدیث زیادہ آتی ہے، تو اس لیے اس کو ایج دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اور وہ لوگ پرہیزگار بھی سارے تھے، صحابہ پرہیزگاری میں تقریباً سیم سے تھے۔ اب فقہا نے اس کو ذرا یعنی اس پورے عمل کو دوبارہ دوبارہ بنایا، اس کی ریکنسٹرکشن کی اس پوری جو ایک ترتیب ہے، وہ کیا ہے؟ ترتیب یہ کی کہ سب سے بڑا عالم جو ہے نا، وہ پہلے حقدار ہوگا امامت کا۔ یعنی بڑے عالم کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر اسے قرآن اتنا تو آتا ہوگا نا، وہ بڑا عالم ہے کہ جس سے نماز فرض کم از کم صحیح ہو جائے، اسے صورتیں اور سورہ فاتحہ یہ چیزیں تو آتی ہی ہوں گی، ظاہر ہے اگر اسے قرآن ہی نہیں آتا تو پھر تو وہ بڑا عالم نہیں ہے نا۔ تو گویا کہ سب سے بڑے عالم سے مراد ہے کہ جو قرآن اسے جو ہے نا یہ اتنا آتا ہو، اور اس کا علم بھی سب سے بڑا ہو۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی اگر یہ علم میں سارے برابر ہیں، پھر وہ آدمی جو قرآن تجوید کے ساتھ جس کو ہم قاری کہتے ہیں اسے سب سے زیادہ آتا ہو، پھر وہ حقدار ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر پرہیزگار، اگر اس میں برابر ہو تو پرہیزگاری جس کی زیادہ ہو۔ بڑے قاری کا اور تیسرا درجہ جو ہے وہ بڑے پرہیزگار کا بنایا، یہ دراصل ان دو کو یعنی دوبارہ ترتیب دیا اس پورے معاشرے کے اس صحابہ کی حالت کو دیکھ کر۔ تو لہٰذا یہ اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ کے ذہن میں یہ رہا ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے جو سب سے بڑا قاری ہو پھر عالم بھی سننا، جبکہ فقہا نے ترتیبی اور شروع کر دی کہ پڑھے بڑا عالم ہو پھر قاری ہو، وہاں قرآن پہلے آتا ہے، یہاں فقہا نے قاری بعد میں رکھا، اور وہاں پرہیزگار کا ذکر ہی نہیں، انہوں نے پرہیزگار بھی ڈال دیا۔ پھر چوتھے نمبر پر انہوں نے ڈالا ہے یعنی جو جس کی عمر زیادہ ہو، تو اس طرح سے فقہا نے جو ہے ترتیب یہ بنائی ہے۔ تو یہ اور اس کے بعد فقہا میں ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ فقہا چونکہ بہت سارے ریئر مسائل بھی بیان کرتے ہیں نا، ایسے شاذ مسائل بھی بیان کرتے جس کا بسا اوقات توقع ہی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ انہوں نے ہر چیز کو مکمل بیان کرنا ہے، تو فقہا تھوڑا سا ڈیپ میں گئے، اس سے آگے بھی گئے کہ اگر مثلا سارے عمر میں بھی برابر ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ مسئلہ تو پیش آئے گا نا، پھر کیا کریں گے؟ تو بعض ہماری جزیات ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھی ہے کہ مثلا جس کی بیوی خوبصورت ہو پھر وہ آگے چلا جائے، اور بعض اور بھی اور اس نے اس طرح کے عجیب و غریب بعض اس طرح کے مزید ڈیپ میں گئے۔ تو دیکھو ان سب کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ پرہیزگاری کو جانچنا ہے دراصل، یا ایک آدمی حرام سے کتنا زیادہ بچتا ہے، تو اس کو ایک گویا کہ اس کی ایک علامت بتائی گئی ہے۔ تو بعض لوگ اس کو ایک اور سینس میں لیتے ہیں کہ یہ جو غیر مقلد حضرات یا جو لوگ فقہ کے مخالف ہیں، کہ دیکھو نعوذ باللہ یہ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ بھائی اماموں کی وہ بیویوں کو دیکھا جائے کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ ظاہر ہے دیکھا تو نہیں جاتا، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض چیزیں یوں سمجھ لو کہ ایک یعنی جب ایک معاشرے میں یا قریب قریب لوگ رہتے ہیں تو کچھ چیزیں بہت ہی انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، تو اسی انڈرسٹوڈ ہونے کے اعتبار سے اس طرح سے علامات کے اعتبار سے یہ گویا کہ یہ بتایا گیا، ظاہر ہے وہ انسان کے چال چلن سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے کچھ چیزوں کو وہ کہ اور طریقوں سے بھی تو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کو اس منفی سینس میں لینے کی بجائے اس سینس میں دیکھا جائے کہ فقہا جو ہے وہ اس ڈیپ تک جانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ صورت پیش ہے تو پھر کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی کرائٹیریا تو بنانا ہوگا نا، یعنی اگر ساری ہی عمر میں برابر ہے اور علم میں اور ان چیزوں میں، پھر کس کو امام بنایا جائے گا؟ تو اس لیے وہ اس طرح کی گہرائی میں چلے گئے۔ ظاہر ہے وہ اتنا پیش تو آتا نہیں، لیکن ایک فرضی مسئلے کے طور پر انہوں نے اس کو پھر بھی بیان کیا ہے، تو اس کا پس منظر بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ جی آگے۔ استاد جی، میری آواز آ جی رہی جی ہے؟ پوچھیں۔
جی آ جی رہی ہے، استاد پوچھیں۔ میری عورتوں کی جماعت کے حوالے سے کوشچن تھا کہ آج کل اہل حدیث عورتوں کی جماعت پڑھتے ہیں، مطلب ہمارے مدرسے میں انسٹیٹیوٹ میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں جو ہوتی تھی تو فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتی تھی، تو کیا وہ ہوتی ہیں؟ اور اس میں جو مطلب عورت ہوتی تھی وہ امام کی طرح آگے کی نہیں کھڑی ہوتی تھی، صف کے بیچ میں ہی کھڑی ہوتی تھی۔ ہاں جی جی بالکل، دیکھو عورتوں کی جو جماعت ہے فقہ حنفی کے اعتبار سے یہ مکروہ ہے، لیکن اگر کروائیں صحیح تو پھر امام درمیان میں کھڑا ہوگا، یعنی آگے نہیں کھڑا ہوگا، تو اس میں کرات بھی اسی وجہ سے آ جاتی ہے کہ امام آگے کھڑا نہیں ہوتا، درمیان میں کھڑا ہوتا ہے۔ اور خالص خواتین کی چونکہ جماعت کا رواج نہیں تھا سلف میں، تو اس لیے اس کو مکروہ قرار دیا گیا، تو اس لیے ہو تو جاتی ہے لیکن بہرحال یہ مکروہ ہے، یعنی نہیں کرانی چاہیے، ظاہر ہے جب ایک چیز مکروہ ہے تو کیوں کریں، تو اس لیے نہیں کرانی چاہیے خواتین، اکیلی خواتین کی جماعت۔ سمجھ میں آ گئی اب بات؟ جی سر، جزاک اللہ۔ جی پڑھے آگے۔ باب إذا أما أحدكم الناس فليخفف. قال حدثنا قتيبة یہ قال ایک آدمی کا حدثنا ہاتھ تو نہیں کھڑا، یہ کوئی پوچھ تو نہیں رہا، انہوں نے ہاتھ شاید کھڑا کیا ہے؟ جی یہ استاد جی، ویسے ہی میرے ایک خود بخود ہاتھ؟ سوال تھا۔ ہاں جی جی، استاد معذرت جی، یہ یہ آپ جو کو روک رہا ہوں، یہ امام پہلے ان کا سوال لے لیتے ہیں جی۔ چننے کے لیے شرائط منتخب، استاد جی یہ جو امام کی سلیکشن کے لیے جو شرائط منتخب کی گئی ہیں، ان کی ویٹیج کیا ہے؟ جی فرض، واجب، سنت، مستحب، یا کس درجے میں ہم اس کو رکھیں گے؟ ہاں ہاں شاباش، یہ محض ظاہر کیا ہے، یہ مستحب کے یعنی یوں درجے میں سمجھ لو آتی کہ ہیں؟ یہ استحباب کے درجے میں۔ جی جی بہت خوب، بہت اچھا سوال ہے۔ یہ محض اعلیٰ اور اولویت، یعنی اولویت کا مطلب ہوتا ہے کہ افضلیت یا استحباب، بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو امام بنایا جائے، ایک تو یہ۔ دوسرا اس میں یہ اس لیے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کہیں امامت میں جھگڑا ہو جائے، ہر آدمی کہتے ہیں میں نے امام بننا ہے، تو اس وقت قاضی کے سامنے کیا کرائٹیریا ہے اس میں بھی ہے۔ تو ایک تو اگر جھگڑا نہیں ہے تو پھر تو کوئی بھی امام بن جائے، تو بہتر یہ ہے کہ اس ترتیب کو فالو رکھ کیا جائے۔ اور اگر جھگڑا ہے تو پھر قاضی نے ظاہر ہے فیصلہ کرنا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی پھر اس ترتیب کے مطابق فیصلہ ہوگا، جھگڑے کی صورت میں یا بعض لوگوں کے اعتراض کی صورت میں، تو گویا کہ وہ ان دونوں کے اعتبار سے یہ ترتیب ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد جی۔ جی پڑھیں۔ جی سر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر أهل العلم. اختاروا ألا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض. وأبو الزناد اسمه عبد الله بن زكوان والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز مديني مديني يكنى أبا داود. یہ بھی پڑھ لوں؟ شاباش، یہ بھی پڑھ لوں جی سر. جی آگے بھی پڑھیں۔ جی جی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. وهذا حديث حسن صحيح. شابش ماشاء اللہ۔ دیکھو یہ باب اس بارے میں اذا اما احدکم الناس، فرمائے کہ جب کوئی آدمی لوگوں کو امامت کروائے، فلیخفف، تو وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ اور ہمارے اساتذہ اس موقع پر ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے
کہ ایک आदमी ने शायद वो तर्जमे से पढ़ा था, तो कहते वो ना हिल हिल के नमाज पढ़ा रहा था। तो उन्होंने कहा कि वो हिल हिल के नमाज पढ़ा रहा है, कहते वो लिखा हुआ था कि जब तुम में से कोई इमाम बने तो हिल के नमाज पढ़ाए। तो वो हल्की नमाज को उन्होंने क्या बताया कि हिल के नमाज पढ़ाए। तो वो खैर लतीफ़ा है और हकीकत भी हो सकती है। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई आदमी इमाम बने, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया फलयुखफ़िफ़, तो मुख्तसर नमाज पढ़े, हल्की नमाज से ये मुराद है। फ़इन्न फ़ीहिमुस्सगीर वल कबीर, क्योंकि मुक्तदियों में कोई छोटे बच्चे हो सकते हैं, वल कबीर बूढ़े हो सकते हैं, वल ज़ईफ़ कमज़ोर, वल मरीज़ और बीमार। हाँ, जब अकेले नमाज पढ़े फलयुसल्ली फशा, फिर नमाज पढ़े जैसे चाहे, यानी उसको लंबा भी करे। अब आगे इस मौजू की हदीसें काफ़ी सारे सहाबा से मरवी है जिनका इमाम तिरमिज़ी ने यहाँ नाम लिया। तो आगे फरमाते हैं काला अबू ईसा हदीस अबी हुरैरा हदीसन हसनुन सहीहुन। और ये अक्सर आले इल्म का कौल है कि उन्होंने पसंद ये किया है कि इमाम नमाज को लंबा ना करें, मखाफतल मशक्क़ा, मशक्क़त के डर से, अल ज़ईफ़ कमज़ोर वल कबीर, और बूढ़े पर, वल मरीज़ और बीमार पर। और अबू ज़नात का नाम है अब्दुल्ला बिन ज़कवान, और आरज वो अब्दुर्रहमान बिन हुरमुज़ अल मदीनी है, और उनकी कुनियत अबू दाऊद है। के बाद अगली रिवायत इमाम तिरमिजी ने हजरत अनस से पेश की है कि नबी अलैहिस्सलाम, हजरत अनस फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम मिन अखफ़िन नास सलातन, सबसे ज्यादा लोगों में से सबसे ज्यादा मुख्तसर नमाज पढ़ाने वालों में से थे। फी तमामिन, मुकम्मल करने के बावजूद, कामिल पढ़ने के बावजूद, यानी तर्जमा ही होगा कि नबी अलैहिस्सलाम नमाज कामिल पढ़ने के बावजूद सबसे ज्यादा मुख्तसर पढ़ाते थे। यानी मुख्तसर का ये मतलब नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम कोई रुकू पूरा नहीं करते थे या सजदा पूरा नहीं करते थे या किरात पूरा नहीं करते थे। उसको ऐसे अंदाज से करते थे कि वो नमाज कामिल भी हो जाती थी और उसमें इख्तिसार वाला पहलू भी हो जाता था। तो इमाम के लिए हुक्म भी यही है कि वो उसको मुख्तसर पढ़ाए। लेकिन मुख्तसर में फ़ुक़हा ने लिखा है कि जो एक मसनून मुख्तसर है, उस मसनून के दायरे में, दरअसल आजकल तो हमारी नमाजें वैसी ही बड़ी मुख्तसर हो गई है, लेकिन वो जो मसनून क़िरात है, जिसका आगे भी जिक्र आएगा क़िरात के कुछ अबवाब में, तो उस मसनून क़िरात का लिहाज रखे। जैसे फजर में ये है कि कम से कम 40 से 50 या 40 से 60 आयतों के दरमियान हो मसलन। तो अब अगर वो पहले से ही 10-15 आयतें सिर्फ पढ़ता है तो वो तो फिर नहीं, तो उस मसनून का लिहाज रखते हुए मुख्तसर पढ़ाए। जाहिर है नमाज के लिए इतना वक्त तो निकालना होगा, तो ये गोया कि उस तरतीब को फॉलो करते हुए मुख्तसर पढ़े। तो यहाँ वो मुख्तसर दरअसल उस लंबी नमाजों के मुकाबले में जो औलिया कराम या नबी अलैहिस्सलाम या सहाबा वो अपनी इनफरादी नवाफिल पढ़ते थे जो बहुत ही लंबे करते थे। जैसे वो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ना, शायद बुखारी में भी आ जाएगा या यहाँ भी आ जाएगा कि वो आप अलैहिस्सलाम ने, वो साहबी फरमाते मैंने आपके पीछे नियत बांधी तो आपने बकरा शुरू कर दी, फिर मैंने सोचा शायद रुकू करेंगे तो आली इमरान शुरू कर दी, फिर निसा शुरू कर दी, और खड़े रहे पढ़ते रहे। अब ये 6-7-8 पारे बनते हैं, तो इतना ज्यादा हुआ कि आप अलैहिस्सलाम ने पढ़े। तो वो उस लंबी के मुकाबले में मुख्तसर है। लेकिन आजकल चूंकि वैसे भी इबादतों में हद से ज़्यादा इख्तिसार आ गया, तो इसलिए वो वैसे हमारी मुख्तसर है, आजकल बताने की ज़रूरत ही नहीं होती कि उसको मुख्तसर पढ़ा जाए। तो बहरहाल आज के हिसाब से भी ठीक है कि अगर वैसे भी मसनून का लिहाज नहीं रखा जाता तो फिर उसी एतबार से ही मुख्तसर पढ़ें, ताकि लोग जो है ना, जो जमात का शौक़ है और एक जो ज़ौक़ है वो बाकी रहे। ऐसा ना हो कि लोग जमात में हाजिर ही ना हो। देखो आप सलाम की ना शख्सियत का, अब आप पहलू देखिए कि आप सलाम कितना सेंसिटिव आदमी थे ना। यानी आपकी जो एक पर्सनालिटी है ना, अहादीस से जो आपकी पर्सनालिटी आती है वो बड़ी अजीब व गरीब पर्सनालिटी है कि आप इतने इतने ज्यादा हसास थे कि ज़ाहिर है सबसे ज्यादा लुत्फ तो नबी अलैहि सलाम को नमाज में आता था ना। और आप सलाम इनफिरादन कितनी लंबी लंबी पढ़ते थे, बसा औक़ात पूरी पूरी रात एक रकत में खड़े होते थे। लेकिन लोगों की केयर इतनी ज्यादा थी कि भाई मेरे पीछे कोई ऐसा आदमी खड़ा हो सकता है जो बीमार हो, कोई ऐसा खड़ा हो सकता है। और बाद रिवायत में आता है कि आप फरमाते हैं जब मैं किसी बच्चे की आवाज़ सुनता हूँ तो मैं मुख्तसर कर लेता हूँ कि और चूंकि मैं लंबी नमाजें पढ़ सकता हूँ या मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आप इस तरह से क्यों करते हैं। लेकिन आप सलाम वो सहाबा की सतह पे आ जाते थे, और सहाबा की सतह पे आकर फिर उनके साथ दीन को शेयर करते थे या दीनदारी का कोई अमल करते थे। तो ये एक बहुत बारीक चीज़ है। अल्लाह करे हमारे मजहबी तकवीम को भी ये चीज़ समझ में आ जाए। इतना काफ़ी आज। किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है।
استاد جی میرا ایک سوال تھا جی کہ جی کریں. استاد جی یہ سوال تھا کہ جب ہم ایک صف سے اگلی صف میں چل کے جانا ہے دوران نماز جماعت کے دوران، تو اس دوران جو قدم رکھنے ہیں وہ پاؤں اٹھا کے رکھنے ہیں یا پاؤں ساتھ اٹھانے نہیں ہیں؟ گھسیٹ کر اس رکھیں. اصل میں میں کیا دیکھیے، رائے ہے؟ شاباش، ہاں بالکل. دیکھو اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی پاؤں اٹھا کے رکھنے ہیں یا گھسیٹ کے رکھنے ہیں. اصل میں یہ نماز میں ایک عمل والا مسئلہ ہے کہ نماز میں کوئی کام کرنا، دنیاوی کام کرنا، جیسے ہاتھ ہلانا، پاؤں ہلانا، کپڑے ٹھیک کرنا. تو اس کو کہتے ہیں العمل فی الصلاح، نماز میں کوئی عمل کرنا. اب نماز میں عمل کرنے کا باب آگے آئے گا. اس میں ہم احناف کا اصول یہ ہے کہ نماز میں اگر کسی کام کرنے کی ضرورت پڑے، جیسے چلنے کی ضرورت پڑے، جیسے ٹوپی ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑے، کپڑے ٹھیک کرنے کی، کسی کو کوئی چیز دینے کی ضرورت پڑے، کچھ کبھی کام کرنے کی ضرورت پڑے، تو عمل کثیر نہیں کرنا، عمل قلیل کر سکتے ہیں. اب عمل کثیر اور قلیل کا کیا کرائٹیریا، یہ تو مسئلہ آگے آئے گا. لیکن احناف کا اس حوالے سے اصول یہ ہے کہ عمل کثیر وہ ہوتا ہے کہ آدمی وہ کام اس انداز سے کرے کہ کوئی اور آدمی اگر اس کو دیکھے تو وہ سمجھے کہ وہ نماز میں نہیں، وہ اس انداز سے کرے. تو گویا کہ وہ عمل جو ہم باہر نماز سے باہر کرتے ہیں، نماز میں اس جیسا نہیں کرنا. ہمیں لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں نماز میں ہوں، یعنی تاکہ وہ ہماری وہ نماز والی جو صورت ہے وہ برقرار رہے. اب اسی میں اب آپ چلنے کو لے لو. نماز سے باہر جب ہم چلتے ہیں تو ہم بڑے آزاد ہوتے ہیں، ہمارے پاؤں بھی اٹھ جاتے ہیں اور بڑے بڑے قدم بھی لیتے ہیں اور ہاتھ بھی ہلاتے ہیں. تو ظاہر ہے اگر ہم نماز میں بھی اسی طرح چلیں گے تو پھر وہ نماز اور غیر نماز کا تو فرق نہیں رہا. تو اس لیے اس میں پھر وہ چلنا بھی ایسے انداز سے کیا جاتا ہے کہ وہ پتہ چلے کہ یہ آدمی نماز میں ہے. اسی لیے وہ تھوڑا سا گھسیٹ کے جاتے ہیں، تھوڑا سا اوپر اٹھاتے ہیں، زیادہ اوپر نہیں اٹھاتے اور زیادہ اس طرح سے نہیں ہلاتے، حرکت نہیں کرتے، تاکہ وہ یہ نہ چلے کہ یہ چال جو ہے نا نمازی کی نہیں ہے، غیر نمازی کی. تو بنیادی اس میں یہ گویا کہ اصول کار فرما ہے. تو چلا جیسے بھی جائے، لیکن اصل میں وہ جو نماز والی حیت ہے وہ برقرار رہے، وہ ٹوٹے نہ. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد جی. اور یہ کافی چیزیں ہیں، یہ آج کل کے حساب سے جیسے موبائل بند کرنا ہو گیا، جیسے موبائل بند کرنا ہو گیا، موبائل کو جواب دینا ہے یا کیا کرنا ہے، موبائل گر گیا یا کوئی بھی اس طرح کی بہت سارے کام ضرورت ہوتی ہے بسا اوقات نماز میں کرنے کی. تو وہ سارے اس انداز سے کرنے ہیں کہ جس میں وہ نماز والی حیت برقرار رہے، یا نماز والی جو شیپ ہے وہ ٹوٹے نہ، ایسا نہ لگے کہ یہ آدمی نماز میں ہے ہی نہیں. جی. اور